औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरुम व मुईन या साहिबज़्ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जल फ़रजहुम ख़ैरान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अबस की हमने 22 आयतों को पढ़ा था, जिसमें खुदा का पैगाम ये था कि क़ुरान मजीद वो किताब है कि जिसे हमने तज़किरा यानी ज़िक्र बनाकर भेजा है, हिदायत बनाकर भेजा है, और जो इससे हिदायत लेना चाहेगा उसे ये किताब ज़रूर हिदायत देगी। जो इसे अपने दिल में उतारना चाहेगा उसके दिल में ये ज़रूर उतर कर उसे राह रास्त पर लेकर आएगी। और उसके बाद परवरदिगार आलम ने इंसान की कुछ नेमतों को बयान किया था कि किस तरह से अल्लाह ने उसे नेमतों से गुजारा है। और इंसान की जो ज़िंदगी है, उसका पैदा होना, उसका माँ के शिकम में आना, फिर उसका दुनिया में आना, फिर उसका नशो नुमा पाना, और फिर पूरे प्रोसेस के बाद इंसान का दुनिया से चला जाना, और फिर वापस पलट कर आना कब्र की मंजिल से। ये पूरा परवरदिगार आलम ने एक प्रोसेस बयान किया कि ये देखो कितनी सारी नेमतें हमने तुम्हें दी हैं, और इनमें बहुत सारी नेमतें छुपी हुई हैं। अगर इंसान बसीरत की आंखों से देखे तो उसे समझ में आएगा कि इंसान की खुद तख्लीक, इंसान की विलादत, उसमें जो प्रोसेस है खुदावंद करीम ने उसमें बहुत सारी अपनी निशानियाँ, अपनी नेमतों को छुपाया हुआ है, जो अगर हम समझ लें तो हम उसके शुक्रगुजार बन जाएंगे। मगर खुदा कहता है कि मेरा बंदा नाशुक्रा है, वो नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता है। और फिर अपनी बात को यहाँ पर खुदावंद करीम ने आगे बढ़ाते हुए आयत नंबर 23 में आज आगे क्या कहता है खुदा। बड़ी खूबसूरत आयत है और दिल की आंखों को खोल देने वाली आयत आज हम पढ़ेंगे। अल्लाह जिसमें कह रहा है आयत नंबर 23 में, कल्ला लम्मा यक़ज़िमा अमरा, इस तरह नहीं है जैसे वो ख्याल करते हैं, उसने अभी तक हुक्म खुदा की अताअत नहीं की है। यानी ये जो पूरा अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है, विलादत और विलादत के बाद मर जाना, और फिर उसके बाद मरने के बाद कब्र से दोबारा उठाए जाना, ये पूरे मरहलों से इंसान गुजरने के बाद भी अगर वो ये ख्याल कर रहा है कि उसने अल्लाह का वैसा शुक्र अदा कर लिया जैसे अदा करना चाहिए, और जैसी अताअत करनी चाहिए वैसी उसने अताअत कर ली है, तो फिर ऐसा नहीं है। बंदा जिस तरह से हक़ है अल्लाह की अताअत का, उस तरह से उसने हक़ अदा नहीं किया है। यहाँ पर जो इंसान की बात आई है कि इंसान ने अल्लाह की अताअत का हक़ अदा नहीं किया, तो किन इंसानों की बात हो रही है? उसमें मुफस्सिरीन कुरान ये कहते हैं कि ग़ालिबन यहाँ पे उन इंसानों की बात हो रही है कि जिन्होंने कुफ्र अख्तियार किया, जिन्होंने मुनाफ़िक़त की है और अल्लाह की वहदानियत का इनकार किया है, उनकी बात हो रही है। या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने वाक़ईन अल्लाह की अताअत का हक़ अदा नहीं किया है, उसकी शुक्रगुजारी का हक़ अदा नहीं किया है। अल्लाह उन लोगों की बात कर रहा है। और फिर एक बार खुदावंद करीम ने अपनी नेमतों को याद दिलाया, ये कहकर कि तुम इतने प्रोसेस के बाद भी मेरे शुक्रगुजार न बन सके, वैसी अताअत न कर सके जैसी तुम्हें करनी चाहिए थी। जबकि अगर तुम देखो तो मैंने तुम्हें बहुत सारी और नेमतें दी। और खुदा फिर अपनी दी हुई नेमतों की तरफ एक बार फिर इशारा करता है, और आयत नंबर 24 में खुदा कहता है, फलयंजुरिल इंसानु इला तआम, इंसान को चाहिए कि वो अपनी ग़िज़ा को देखे यानी उसको समझे, उसमें गौर व फिक्र करे। देखने से मुराद ये नहीं है कि फ़कत इन आँखों से देख ले कि हाँ ये मेरी ग़िज़ा है, ये रोटी है, ये चावल है, ये सब्जियां हैं। नहीं, देखने से मुराद ये है कि इंसान अपनी ग़िज़ा में गौर व फिक्र करे। और वैसे भी ग़िज़ा इंसान के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है कि अगर इंसान को ग़िज़ा ना मिले तो चंद ही दिनों में
وہ فنا ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، اس کا جسم مٹ جائے گا. اس کے جسم کی نشو و نما کے لیے، اس کے جسم کو بلڈ کرنے کے لیے اور طاقت لینے کے لیے، خود اللہ کی اطاعت کے لیے غذا بہت زیادہ ضروری ہے. لہٰذا انسان اپنے غذا کی جانب دیکھے کہ وہ جو غذا لے رہا ہے وہ کہاں سے لے رہا ہے، کیسے آ رہی ہے، کس طرح سے انسان جو ہے وہ اللہ کے احسانوں تلے دبا ہوا ہے کہ اللہ نے یہ غذا دی ہے، اور اللہ جب دے رہا ہے تو انسان لینے کے لیے کون سا راستہ اختیار کر رہا ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے. اور دوسری جو تفسیر اس کی بیان کی گئی ہے کہ اس میں جو لفظ غذا آیا ہے، اس میں انسانی غذا سے مراد علم ہے. یعنی ایک ظاہری جو معنی ہے وہ یہی دال روٹی چاول وغیرہ، لیکن جو اس کا باطن معنی ہے وہ علم ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں امام باقر علیہ السلام سے جب اس آیت کی تفسیر میں سوال کیا گیا تھا کہ اس میں اللہ غذا کسے کہہ رہا ہے، تو مولا نے فرمایا تھا کہ علم کو کہا گیا ہے، اور انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ جو علم حاصل کر رہا ہے وہ کس سے حاصل کر رہا ہے، وہ جو علم لے رہا ہے وہ کس سے لے رہا ہے. یعنی وہ غذا کو دیکھے کہ وہ غذا کہاں سے آ رہی ہے، اور اگر غذا علم ہے تو وہ علم کو دیکھے کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے. ایک طرف اگر انسانی جسم کے لیے غذا ضروری ہے، روٹی ضروری ہے، تو دوسری طرف انسان کی روح کے لیے علم بھی ضروری ہے. لہذا دونوں چیزیں اس آیت میں شامل ہے. اور اس کے بعد جو اللہ نے اس میں آگے کی جو آیت ہے، آیت نمبر 25، اس میں اللہ نے بارش کی بات کی ہے کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے اللہ نے بارش کر کے غذا کو بنایا، اور پھر غذا جو ہے وہ دنیا میں پوری دنیا کے مخلوق کو ملتی ہے. ایک بارش کس طرح سے غذا کو بڑھاتی ہے. اسی طرح انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ معنوی غذا یعنی روح کی غذا لے رہا ہے تو اس کے لیے جو بارش ہوگی وہ وحی ہے، اللہ کا پیغام ہے، ائمہ کی احادیث ہے، وہ اس کے لیے بارش کا کام کریں گی، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی روح کو بہت زیادہ مضبوط بنا سکتا ہے. جیسے انسان کی غذا کو بارش کے قطرے، بارش کا پانی جو ہے وہ اچھا بناتا ہے، تر و تازہ بناتا ہے، اسی طرح انسان کی جو روحانی غذا ہے علم، اس علم کو تر و تازہ بناتے ہیں وحی الہی. یہ وحی الہی ایک بارش کا کام کرتی ہے. احادیث نبی، احادیث ائمہ جو ہے یہ بارش کا کام کرتی ہے. یعنی ان کو لے کر انسان اپنی روح کو بہت زیادہ مضبوط کر سکتا ہے. اس کے بعد خداوند کریم آیت نمبر 25 میں جیسا کہ کہا کہ اللہ نے بارش کی بات کی، اللہ کہتا ہے انا سببنا الماء سبا، ہم نے آسمان سے وافر تعداد میں پانی برسایا ہے. یعنی ہم نے برسایا. سب کہتے ہیں پھینکنے کو، یعنی کسی بلند مقام سے کسی چیز کو پھینکنے کے معنی میں آتا ہے. تو بارش کیونکہ آسمان سے زمین کی جانب آتی ہے، اس برستی ہے، اس وجہ سے اسے سب کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ کتنی زیادہ تعداد میں، کہ کوئی بارش کے پانی کے قطروں کو گن سکتا ہے، کوئی بارش کی بوندوں کو سمجھ سکتا ہے کہ کس قدر اللہ نے کرم کیا ہے انسان کے اوپر برسات کے ذریعے سے، بارش کے پانی کے ذریعے سے. اور یہ بارش کا پانی بنجر زمین کو بھی زندہ کر دیتا ہے. یہ بارش کا پانی پہاڑوں کے اوپر جو درخت ہوتے ہیں، جو گھاس ہوتی ہے، اسے بھی زندگی دیتا ہے. ایون پہاڑ کے جو پتھر ہوتے ہیں نا، ان پتھروں کو بھی یہ بارش مضبوط کرتی ہے. اگر کچھ سال تک ایک پہاڑ پر بارش نہ ہونا تو دھوپ کی شدت سے وہ پہاڑ کے ٹکڑے بھی، جو پتھر بھی ہے نا، وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ٹوٹ کے بکھر جائیں گے اس کی شدت کی وجہ سے. لیکن یہ بارش جو ہے نا، اس نے پہاڑوں کو بھی روکا ہوا ہے. بہت ساری چیزیں بارش کے ذریعے سے ہوتی ہیں جو بار بار آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کیا گیا اور آپ سب جانتی بھی ہیں. لہٰذا اس پر بحث نہ کرتے ہوئے اگلی آیت نمبر 26 میں اللہ کہتا ہے ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے کیا کیا، زمین کو چیرا. یعنی زمین میں ہم نے شگاف کیا. زمین میں شگاف کیا یعنی جب بیج ہم زمین میں ڈالتے ہیں تو وہ جب بیج درخت بنتی ہے تو زمین کو شگاف کر کے نکلتی ہے نا. زمین کو چیرتے ہوئے وہ ایک درخت کا پتا یا کہہ دیا جائے کوپلے جو نکلتی ہے، وہ کوپلے زمین کو چیرتے ہوئے نکلتی ہے. لہٰذا کہا ہم نے زمین کو چیرا، یعنی زمین کے اندر جو کچھ بھی موجود تھا
ایک انسان کے لیے ہم نے اسے بھی شگاف کر کے باہر نکالا ہے۔ اور پھر اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جیسے جب بارش ہوتی ہے اور کھیتوں میں جب بیج ڈالنے کے ٹائم آتے ہیں تو ہل چلائے جاتے ہیں نا کھیتوں میں، اور وہ ہل جب چلائے جاتے ہیں تو وہ بھی زمین کو شگاف کرتے ہیں، یا یوں کہہ دیا جائے کہ جب بارش ہوتی ہے تو بہت ساری جگہوں پہ گڑھا بن جاتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ پانی بھر جاتا ہے، تو وہ گڑھے بھی اور وہ بھرا ہوا پانی بھی انسان کو بہت کام آتا ہے۔ جو گڑھے بنتے ہیں، شگاف ہوتا ہے، اور شگاف ہونے کے بعد اس میں پانی جمع ہوتا ہے، پھر وہ پانی انسان کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی بھی یہاں پہ لیا جا سکتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے زمین میں شگاف کیا، اور پھر خدا کہتا ہے آیت نمبر 27 فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اور اس میں بہت سارے دانے اگائے ہم نے زمین میں شگاف کرنے کے بعد، ہم نے اس میں بہت سارے دانے اگائے کہ یعنی ایک دانہ ڈالتے ہو تم، گیہوں کا ایک دانہ ڈالیں تو اس میں پتہ نہیں کتنے سارے، ایک دانے کے ساتھ کتنے سارے دانے اگتے ہیں۔ کوئی بھی آپ دانہ لے لیں، بیج لے لیں، آپ چاول کی بیج لے لیں، آپ رائی کی بیج لے لیں، وہ ایک ہوتی ہے جب اسے زمین پہ ڈالا جاتا ہے، لیکن جب زمین شگاف کر کے اسے درخت بناتی ہے اور پھر جب وہ ریٹرن کرتی ہے نا وہ ایک بیج، تو بہت سارے گیہوں اس میں آتے ہیں، یعنی ہم نے ایک دانے سے کئی دانے تمہیں ریٹرن کیے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہماری نعمتوں کو تم دیکھو تو صحیح کہ کس طرح سے ہم نے تمہیں نعمتوں پر نعمتیں دی ہے۔ اگر یہ غذا نہ ہو، یہ اناج ہم نہ دیں اور یہ اناج تم تک نہ پہنچے، ایک سال بھی اگر قحط ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہ بارش نہ ہو، اناج نہ ہوگے، تو نہ انسانی زندگی سکون سے انسان جی سکے گا، نہ جانور صحیح سے زندہ رہ سکیں گے، نہ درخت ہرے رہ سکیں گے، یہ سب کچھ نظام ہی پورا کا پورا درہم برہم ہو جائے گا نا جب قحط آ جاتا ہے۔ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ لہٰذا اللہ کہہ رہا ہے کہ تم یاد کرو کہ ہم نے کس طرح سے دانوں کو اگایا ہے۔ پھر کہتا ہے خدا آیت نمبر 28 میں وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور بہت ساری سبزیاں۔ اب دانوں کے بعد اللہ پھلوں کی بات کر رہا ہے، اور پھلوں میں بھی اللہ نے سب سے پہلے جس پھل کا تذکرہ کیا ہے وہ انگور ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ اس سے پہلے کسی سورے میں انگور کی بات ہو چکی تھی کہ انگور کو غالباً ہمارے خیال سے سورہ رحمان کی بات ہے کہ اللہ نے انگور کا تذکرہ اس میں کیا ہے، اور پھر انگور کا تذکرہ اس لیے بھی کیا ہے کہ اور بہت سارے مقامات پہ اللہ نے انگور کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے کہ انگور جب ہرا ہوتا ہے نا تب بھی اس کے اندر بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، اور جب انگور سوکھ جاتا ہے، جب وہ کشمش بن جاتا ہے تو تب بھی اس میں بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ یعنی انگور ایک اس طرح کا پھل ہے کہ جو ہرا ہے تب بھی وہ فائدہ دیتا ہے، سوکھ جاتا ہے تب بھی وہ فائدہ دیتا ہے، اس میں بہت زیادہ انسان کے لیے فائدے مند چیزیں موجود ہیں۔ لہٰذا اللہ نے اس کو چنا کہ اس کا تذکرہ کرے۔ کہتا ہے اللہ کہ ہم نے انگور اور سبزیاں، قضبہ کہتے ہیں سبزیوں کو کہ یہ جو آسانی سے توڑی جا سکیں، جو آسانی سے انسان کو فراہم ہو سکیں، تو بہرحال اس میں ساری سبزیوں کو ہم لے سکتے ہیں کہ اللہ نے کس طرح سے انگور کے ساتھ سبزیوں کا تذکرہ کیا کہ انگور تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ تم سبزیوں کا استعمال کرو، کیونکہ سبزیاں بھی تمہارے لیے بہت زیادہ مفید ہیں۔ اور پھر خدا آیت نمبر 29 میں کہتا ہے وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور بہت سارے کھجور کے درخت۔ آج سائنس بھی اس بات کو مان چکی ہے کہ پھلوں میں جو بہت زیادہ مضبوطی یا طاقت یا وٹامن یا جو کچھ بھی آپ سمجھیں جو پایا جاتا ہے وہ زیتون اور کھجور میں۔ کھجور میں جتنی طاقت ہے، زیتون میں جتنی طاقت ہے، شاید کسی اور پھل میں نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ نے بار بار ان پھلوں کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، ان کی اہمیت بتانے کے لیے، ان کی ویلیو بتانے کے لیے۔ اور جب ہم قرآن میں ان پھلوں کا نام سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ان پھلوں کا باقاعدہ نام لیا ہے تو پھر ان پھلوں سے بھی محبت ہونے لگتی ہے کہ نہیں، اگر اللہ نے ان کو اتنا پسند کیا ہے تو پھر یہ پھل ہمیں بھی پسند ہونے چاہیے اور ہمارے گھر میں یہ ہونے چاہیے، اور ہم کو اس کا استعمال کرنا چاہیے کہ اگر اللہ
اور زیتون تو ایسی چیز ہے کہ خدا اس کی قسم بھی کھاتا ہے، والتین والزیتون، اور انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، کہ خدا کو یہ کس قدر عزیز ہے یہ، اس میں کتنی ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہوں گی کہ اس کو قسم کھانے کے لیے بھی خدا بند کریم نے ان پھلوں کا تذکرہ کیا ہے، اور لہٰذا خدا کہتا ہے کہ زیتون اور کھجور کے درخت، اور پھر اس کے بعد خدا کہتا ہے آیت نمبر 30 میں وحدائق غلبا، اور درختوں سے پر باغات، اور حدائق ایسے باغ کو کہتے ہیں کہ جس کے چاروں طرف ایک باغ ہو اور چاروں طرف دیوار اٹھی ہو، یعنی وہ باغ بالکل سیف ہو، کسی طرح کی اس میں کوئی گندگی یا کسی طرح کی کوئی آلودگی نہ ہو، کوئی خطرہ نہ ہو، کسی جانور کا خطرہ نہ ہو، ایک ایسا خوبصورت سا باغ ہو جو چاروں طرف سے سیف ہو اور انسان اس میں جا کر راحت و سکون حاصل کرے۔ درخت کے ساتھ اللہ نے باغ جو استعمال کیا ہے کہ ہم نے باغ بھی بنائے، باغ اس لیے کہ باغ جو ہوتے ہیں نا وہ انسان کی آنکھوں کو بہت ٹھنڈک دیتے ہیں، باغ انسان کے دل کو بہت سکون دیتے ہیں۔ جب انسان کسی باغ میں چلا جاتا ہے، چاہے وہ پھل کا ہی کیوں نہ ہو، ایسا ضروری نہیں ہے کہ پھولوں کے باغ میں جائے گا تبھی اسے سکون ملے گا، نہیں، جب انسان کسی پھل کے باغ میں بھی جاتا ہے نا تو اسے بہت اچھا لگتا ہے، بہت سکون، ایک ٹھنڈی سی ہوا آتی ہے پیاری سی، اور ایک راحت، ایک سرور انسان کو ملتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، ذہن وہاں پہ کھلتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، اور جی چاہتا ہے کہ بس اس درخت کے نیچے سکون سے بیٹھے انسان اور کچھ دیر تک اپنے آپ میں گم ہو جائے۔ یہ درختوں کا بھی اور باغوں کا بھی بڑا اپنے آپ میں دلچسپ نظارہ ہوتا ہے، تو اللہ اس کا بھی تذکرہ کر رہا ہے کہ ہم نے یہ بھی تمہارے لیے بنایا، یہ ساری چیزیں اللہ ایک کے بعد ایک بیان کرتا ہے کہ ہم نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، ترجمہ ہے اس کا، اور پھل اور چراگاہیں، فاکہہ پھل، یعنی پھر اس کے بعد اللہ نے کامن ہر پھل کی بات کی، پہلے تو زیتون، انگور اور کھجور کی بات کی، اور اس کے بعد اللہ کامن ہر پھل کی بات کر رہا ہے کہ ہم نے سارے پھل تمہارے لیے بنائے، اور پھر چراگاہیں، ابا کہتے ہیں، اب کہتے ہیں چراگاہ کو، چراگاہ جہاں پہ جانور گھاس وغیرہ کھاتے ہیں اس کو چراگاہ کہتے ہیں، جانوروں کے چرنے کی جگہ، جہاں ان کے لیے بہت ساری ایسی گھاس ہوتی ہے جس کو انسان استعمال نہیں کرتا، اور جب وہ انسان کے استعمال میں نہیں ہوتی ہے تو پھر وہاں انسان اپنے جانوروں کو چھوڑ دیتا ہے، کبھی گائے، بھینس یا بکریاں، بھیڑ، اور پھر وہ گھاس جو ہے وہ ان کے کام آتی ہے، اور پھر وہ گھاس جو ہمارے لیے کچھ کام نہیں آنے والی تھی، ہم نے گائے بھینس کو کھلا دی، وہی گھاس جو ہے وہ ہمارے لیے پھر ان جانوروں کے ذریعے سے ایک غذا بن جاتی ہے، ان کے ذریعے سے پھر دودھ نکلتا ہے جانوروں کے پاس سے، پھر ان کا گوشت مزیدار ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ایک سسٹم ہے، ہم اس سسٹم کو نہیں سمجھ سکتے۔ خدا کی قسم بہت خوبصورت اللہ نے یہ باتیں کی ہیں۔ اور پھر لفظ اب پر یہاں پر مجھے تھوڑا سا رکنا ہوگا۔ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ علماء اہل سنت نے یہ لکھا ہے کہ اب کے بارے میں جب ایک دن خلیفہ دوم سے کسی نے سوال کیا تھا، اور انہوں نے پھر جب یہ تلاوت کی، اس آیت کی، تو تلاوت کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں، جب کسی نے پوچھا اب کا کیا معنی ہے، تو وہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے۔ یہ اہل سنت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، وہ عصا وہ سائیڈ میں رکھتے ہیں، اور سائیڈ میں رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ کیسی بات ہے کہ مجھے قرآن کی یہ اس آیت کا یہ اب کا معنی نہیں معلوم ہے۔ اور پھر لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے بتا دیا ہے، جو تمہیں معلوم ہو جاتا ہے اس پر عمل کرو، اور جو نہیں معلوم ہے اس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد خلیفہ اول کے لیے بھی یہ لکھا ہوا ہے ان لوگوں نے کہ خلیفہ اول سے بھی جب یہ پوچھا گیا تھا اس بارے میں اب کے معنی، تو انہوں نے بھی یہ جواب دیا تھا کہ میں یہ بات میں کیسے کہوں کہ آسمان مجھ پر سایہ ڈالے، اور کون سی زمین ہوگی جو مجھے قبول کرے کہ میں اگر یہ کہوں کہ مجھے قرآن کی اس آیت کا معنی نہیں معلوم ہے، اب کا معنی نہیں پتہ ہے۔ دیکھیں، یہ خود اہل سنت نے یہ باتیں لکھی ہیں، اور پھر جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین ہے اور نبی کی جگہ پر اگر بٹھایا گیا ہے، نبی کا خلیفہ ان کو بنایا گیا ہے، خلیفۃ الرسول کی انہیں جو کا درجہ جو دیا گیا ہے، تو پھر اگر قرآن کی آیات کا معنی یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم ہے،
تو پھر کیسے انسان انہیں خلیفۃ الرسول قبول کرے گا؟ یا یوں کہتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا رہبر ہونا چاہیے نا، کوئی ایک ایسا ہادی ہونا چاہیے کہ جو قرآن کی ایک ایک آیت نہیں بلکہ ایک ایک حرف کے معنی جانتا بھی ہو اور لوگوں تک پہنچاتا بھی ہو، وہ اس کا علم دنیا کے علم سے بالکل جدا ہو، بالکل الگ ہو۔ تو وہی بہرحال نبی کی جگہ پر بیٹھنے کا حقدار ہوتا ہے۔ بہرحال پھر جب یہ آیت امیر المؤمنین تک پہنچی تھی اور امیر المؤمنین نے جب اس کا جواب دیا تھا، جب مولا سے پوچھا گیا تھا وفا کیا تم وہ ابا میں اب کا معنی کیا ہے، تو مولا نے فرمایا تھا اب کا معنی ہے خضرو گھاس، یعنی بہت اچھی والی گھاس جو ہری بھری ہوتی ہے، جو انسان جو جانوریں کھاتے ہیں، جو چراگاہ میں ہوتی ہے اسے اب کہتے ہیں۔ جو چراگاہوں میں گھاس ہوتی ہے جسے جانور کھاتے ہیں اسے اب کہا جاتا ہے۔ بہرحال تو یہاں پہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے چراگاہیں بھی بنائی ہیں تاکہ تمہارے جانوروں کو بھی آرام ہو اور تمہیں بھی اس سے فائدہ مل سکے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ نے وہی کہا ہے، فرمایا متاعا لکم ولانعامکم، کہ تاکہ تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے، یعنی جو چار پیر کے جانور ہوتے ہیں ان کے لیے وہ فائدہ بن سکیں۔ وہ چراگاہیں، ان کی گھاس، ان میں موجود پودے درخت، وہ سب وہ جب کھائیں گے تو تمہارے لیے بھی فائدہ ہے اور ان جانوروں کے لیے تو ہے ہی ہے کہ وہ جانور اپنے پیٹ بھر سکیں گے، اور جانوروں کا جب پیٹ بھر جائے گا تو پھر وہ جانور تمہارے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ کیسے کہ وہ تمہیں دودھ بھی دیں گے اور ان کا گوشت بھی اچھا ہوگا۔ یعنی یہ تمام نعمتیں اللہ نے آیت نمبر 23 سے لے کے 32 تک ساری نعمتوں کو اللہ نے بیان کیا، اور اللہ نے ان تمام نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد اب قیامت کا ذکر کیا، اور اس لیے قیامت کا ذکر کیا کہ یہ تمام نعمتیں ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ یہ ساری نعمتیں مٹ جانے والی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، فنا ہو جانے والی ہیں، یہ باقی رہنے والی نہیں ہے، لہٰذا ان سے اٹیچ نہیں ہو جانا۔ ایک وقت وہ آئے گا جب آسمان سے ایک صیحہ آئے گی، ایک چیخ آئے گی، ایک آواز آئے گی، اور پھر اس آواز کے ذریعے سے تمہارے کان میں درد ہوگا، تمہارے کان پھٹ جائیں گے اور تمہیں تکلیف ہوگی، اور پھر یہ سب کچھ مٹ جانے والا ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے۔ لہٰذا اللہ نے نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب اگلی جو آیات ہیں اس میں قیامت کا ذکر کیا ہے، تاکہ انسان کو بتایا جا سکے کہ یہ نعمتیں پرماننٹ نہیں ہیں، ختم ہو جانے والی ہے، فانی نعمتیں ہیں۔ اور پھر اللہ آیت نمبر 33 میں کہتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ مہیب صدا، یعنی وہ ایسی صدا جو بہت غم پیدا کرے انسان کے دل میں، شدید، بہت سخت، بہت لاؤڈ، وہ ایک آواز، ایک چیخ، صیحہ، قیامت کا جو صیحہ، وہ جب آئے گی تو سارے جو کفر اختیار کرنے والے ہوں گے وہ گہرے غم میں اور رنج میں ڈوب جائیں گے، وہ ان کو بہت صدمہ پہنچے گا، وہ رنج میں آ جائیں گے، غم میں آ جائیں گے، جب اللہ کی جانب سے یہ عظیم صیحہ، ایک چیخ، ایک آواز آئے گی۔ اور وہ جب آواز آئے گی تو وہ ظاہر سی بات ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ آواز جو ہے وہ ایک قیامت کا اعلان ہوگا کہ ہے آ گئی ہے، اب ختم ہو گیا، اب یہ سب کچھ یہ جو نعمتیں بیان کر رہا تھا اللہ، یہ ختم ہو جانے والی ہیں۔ تو اب وہ قیامت کا دن آ گیا، اور جب وہ دن آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ جو ہم نے کہا کہ بہت ایسی آیات ہیں کہ جو دل کی آنکھوں کو کھول دینے والی آیات ہیں، اور بہت ہی خوبصورتی سے اللہ ہمیں جگانے کی کوشش کر رہا ہے، بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ سوئے نہ رہنا۔ یہ مرحلہ قیامت کا کیسا ہوگا اللہ اب اس میں آگے بتا رہا ہے۔ خدا کہتا ہے آیت نمبر 34 میں یوم یفر المرء من اخی، 35 وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، 36 وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ۔ 5 رشتے اللہ نے بیان کیے، اور ان 3 آیات میں 5 رشتے بیان کرنے کے بعد خدا کہتا ہے کہ جب وہ چیخ آئے گی، جب قیامت آ جائے گی تو یہ 5 رشتے فرار کر جائیں گے، فرار کر جائیں گے نہیں، دور چلے جائیں گے، تم سے دور بھاگیں گے،
ان میں سے سب سے پہلا رشتہ کون سا ہوگا کہ وہ دن جب انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا. پہلا رشتہ بھائی سے دور بھاگے گا. پھر کہا اپنی ماں اور اپنے باپ سے دور بھاگے گا, فرار کرے گا. اور باقی رشتے اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے, یعنی 5 رشتے ہو گئے, بھائی, ماں, باپ, بیوی, بچے. 5 رشتے جو انسان کے دنیا میں سب سے قریبی رشتے ہوتے ہیں, سب سے نزدیک والے رشتے ہوتے ہیں. اور جس زمانے میں ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس دور میں شاید یہی رشتے ہیں جو نبھائے جا رہے ہیں. بقیہ تو کوئی رشتے اب تو نبھاتا ہی نہیں ہے, اور کوئی رشتے تو باقی نہیں رہ گئے. وہ رشتوں کا بھرم ہی اب دنیا میں موجود نہیں ہے. وہ جو رشتے نبھانے کا انداز تھا پہلے والوں کے اندر وہ نہیں ہے. بہرحال یہی 5 رشتے جو ہیں وہ تھوڑے بہت اب باقی ہیں, وہ بھی پوری طرح سے نہیں ہیں. بہرحال ان رشتوں کے لیے بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ فرار کریں گے, یہ لوگ بھاگ جائیں گے. اور جب یہ لوگ جائیں گے, یہ لوگ بھاگ رہے ہوں گے, تو کیا وجہ ہوگی کہ یہ ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہوں گے؟ نہ بیوی ایک دوسرے شوہر کے کام آئے گی, نہ شوہر بیوی کے, نہ اولاد ماں باپ کے, نہ ماں باپ اولاد کے, نہ بھائی بھائی کے. صحیح. اس میں سب سے پہلی وجہ یہ کہ قیامت کا ماحول ہی اتنا ہولناک ہوگا, وحشتناک ہوگا کہ انسان برداشت نہیں کر سکے گا, خود اپنی پناہ لینے لگے گا. دوسری وجہ یہ بتایا گیا کہ انسان اپنی فرار اس لیے لے گا کیونکہ جو سامنے والے میرے ریلیشن والے ہیں ان کے پاس وہ تقویٰ نہیں ہے, اور اگر وہ تقویٰ ان کے پاس نہیں ہے تو وہ جہاں روکے جائیں گے تو میں ان کے ساتھ رہوں گا تو کہیں مجھے بھی نہ روک دیا جائے. جہاں وہ پکڑے جائیں گے تو اگر میں ان کے ساتھ رہوں گا تو مجھے بھی کہیں نہ وہاں پر روک دیا جائے. دوسری وجہ کہ اس وجہ سے وہ لوگ فرار کریں گے. تیسری وجہ یہ ہوگی فرار کرنے کی, شاید ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کا, رشتہ داروں کا کوئی حق ان کی گردن پر باقی ہو. شوہر کا کوئی حق بیوی کے گردن پہ باقی ہو, بیوی کا کوئی حق شوہر کے گردن پہ باقی ہو, اولاد کا حق باقی ہو ماں باپ کے اوپر, یا بھائی کا حق بھائی کے اوپر باقی ہو. تو یہ حقوق اگر وہاں پر وہ مانگ لیں گے تو کیسے دیں گے؟ کیا انسان اگر قیامت میں اپنے حق کا مطالبہ کر لے گا تو ہم اس کے حق کو ادا کر سکیں گے؟ ہم اس کا حق دے سکیں گے؟ نہیں دے سکتے ہیں. لہٰذا انسان اگر جانتا ہوگا کہ کوئی حق باقی تو وہ اسے دیکھ کے فرار کرے گا, بھاگے گا. یعنی 3 وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے عزیز رشتہ داروں سے فرار اختیار کرے گا, بھاگ رہا ہوگا. اور پھر آیت نمبر 37 میں خدا کہتا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. اس دن ان میں سے ہر ایک کی ایک خاص وضع کیفیت ہوگی جو اسے مکمل طور پر اپنے آپ میں مشغول رکھے گی. یعنی اس دن ایسے حالات ہوں گے کہ انسان جو ہے اپنے آپ میں مشغول ہوگا, اپنے آپ میں مصروف ہوگا. بالکل ہر ایک کی کچھ ایسی حالت ہوگی, ایسی کیفیت ہوگی کہ کوئی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے پائے گا. ہر ایک اپنی حالت میں ہوگا, اپنے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہوگا, اپنے لیے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا. ایک بڑی خوبصورت اس میں حدیث بیان کر دیں کہ جو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے آسان ہوگی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا نبی اللہ, قیامت کے دن انسان اپنے عزیز و اقارب کو یاد کرے گا, تو نبی نے فرمایا کہ 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں انسان اپنے کسی عزیز کو, کسی رشتہ دار کو یاد نہیں کرے گا. ہاں بقیہ مقام پر پاسبل ہے, ممکن ہے کہ وہ یاد کرے, لیکن 3 جگہ ایسی ہے جہاں انسان اپنے کسی رشتہ دار کو, اپنے کسی عزیز کو یاد نہیں کرے گا. نبی فرماتے ہیں وہ اس میں سے سب سے پہلا جو مرحلہ ہوگا وہ میزان کا ہوگا. جب تک وہ میزان میں یہ نہیں دیکھ لے گا کہ اس کے عمل کا پلہ بھاری ہے, تب تک وہ اپنے کسی عزیز کی جانب نہیں دیکھے گا. دوسرا مقام پل صراط کا ہوگا, اور جب تک وہ یہ نہیں دیکھ لے گا کہ وہ پل صراط سے پار ہو گیا ہے, تب تک وہ اپنے کسی عزیز, کسی رشتہ دار کی جانب نہیں دیکھے گا. وہ صرف اپنے لیے کام کر رہا ہوگا کہ کسی طرح میزان کی منزل میں میرا عمل بھاری ہو جائے, کسی طرح سے پل صراط میں پار ہو جاؤں. اور تیسرا مقام وہ ہوگا جہاں انسان اپنے رشتہ دار کی جانب نہیں دیکھے گا. وہ جب نامہ اعمال کیے جا رہے ہوں گے, تو جب تک اس کے نامہ اعمال اس کے رائٹ ہینڈ میں نہیں آ جائیں گے,
تب تک وہ اپنے کسی عزیز کسی رشتہ دار کو نہیں دیکھے گا۔ قیامت میں یہ 3 مرحلے سب سے زیادہ سخت ہوں گے، اور ان تینوں مرحلوں کے لیے کہا گیا کہ انسان ان تینوں مقامات پر اپنے کسی رشتہ دار کی جانب نہیں دیکھے گا، اپنے کسی رشتہ دار کا ساتھ نہیں دے گا، اپنے کسی عزیز کا ساتھ نہیں دے گا۔ اللہ، اگر وہاں کوئی رشتہ کام آنے والا نہیں ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ کرنا ہے ہمیں کرنا ہے، اور کب کرنا ہے؟ جب ہم زندہ ہیں۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد عمل کرنے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، انسان مرنے کے بعد عمل نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا جب تک ہم زندہ ہیں ہم اپنی زندگی میں نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ روایات کے جملے ہیں کہ انسان قیامت میں جب اپنی نیکیوں کا صلہ دیکھے گا تو وہ حسرت سے کہے گا کہ اے کاش میں نے اور نیکی کر لی ہوتی۔ اور اس مرحلے پر بڑی سے بڑی نیکی کرنے والے کو بھی اپنی نیکی کم لگے گی، اور وہ بھی یہی کہتا ہوا نظر آئے گا، کاش میں نے تھوڑی سی اور نیکی کی ہوتی، کاش میں نے اور نیکی کی ہوتی۔ لہٰذا جب تک یہ زندگی ہے تب تک اللہ کی راہ میں اس زندگی کو خرچ کریں، ایفرٹ ڈالیں، محنت کریں۔ دیکھیں، ہم اگر گناہ کے راستے پر جاتے ہیں تب بھی محنت تو لگتی ہے نا، ہاں، طاقت تو لگتی ہے، وقت تو جاتا ہی ہے، پیسہ تو خرچ ہوتا ہی ہے۔ تو اگر ہم سب کچھ ڈال کر، اپنی طاقت، اپنی محنت، اپنا وقت، اپنا پیسہ ڈال کر، کون سی عقل مندی ہے کہ ہم جہنم کما رہے ہیں؟ اگر ہمیں یہ ساری چیزیں ایک نیک جگہ پر لگا کر جنت مل رہی ہے تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنا وقت، اپنا پیسہ سب نیک راہ میں لگائیں، نیکی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو ان تینوں منزلوں سے آسانی سے گزارے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 38 میں کہتا ہے کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ وجوہ یومئذ مسفرہ، آیت نمبر 39 ضاحکۃ مستبشرہ، کہ اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو خوشگوار ہوں گے، نورانی ہوں گے، خنداں ہوں گے، مسرور ہوں گے۔ یعنی کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے قیامت میں جو بہت مسرور ہوں گے، خوش ہوں گے، نورانی ہوں گے، نور سے ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا، مسکرا رہے ہوں گے، ان کے لبوں پر ہنسی ہوگی۔ کتنا اچھا لگے گا نا کہ محشر کے میدان میں کوئی ایسا ہو کہ جسے مسکرانے کا موقع ملے، جو مسکرانے کے قابل بن رہا ہے، جو محشر کے میدان میں نور اس کے چہرے سے نکلے گا۔ یہ کتنا بڑا مرحلہ ہوگا، یہ منزل جس کو مل جائے گی واقعاً وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار کرے کہ جو محشر میں اٹھائے جائیں گے تو ان کے چہرے نورانی ہو، ان کے لبوں پر مسکراہٹ ہو، خنداں ہو، اور وہ مسرور دنیا سے اٹھیں اور مسرور قیامت کے میدان میں آئیں، وہ خوش ہو کر قیامت کے میدان میں آئیں۔ ہمیں انشاءاللہ ہمیں ایسے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا کرے کہ ہم ان لوگوں میں شمار کیے جائیں، وگرنہ اللہ آگے کہتا ہے کہ کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو گرد آلود ہوں گے، جن پہ مٹی لگی ہوگی، جو سیاہ ہوں گے، اور گرد آلود چہرے اسے ان کو اٹھایا جائے گا، اور وہ ہوگا ترحقها قترہ، تاریک دھوئیں انہیں ڈھانپ لیے ہوں گے، ڈھانپ کر رکھے ہوں گے، یعنی ان کے چہرے کو ایک تو دھول جمی ہوگی اور سیاہ ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہوں گے وہ جو سارے کے سارے دھوؤں نے، کچھ ایسے دھوئیں ہوں گے بہت تھک ہوں گے، اور وہ دھوئیں ان کے چہرے کو ڈھانپے ہوئے ہوں گے، چھپائے ہوئے ہوں گے۔ یعنی یہ چہرہ 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 چہرہ، بار بار اللہ چہرے کی بات کرتا ہے کہ قیامت میں چہرہ مسکرائے گا، چہرہ ذلیل ہوگا۔ کیوں اللہ بار بار چہرے کی بات کرتا ہے؟ پہلی وجہ کہ انسان دنیا میں اپنے جسم میں سب سے زیادہ جس چیز کو سنوارتا ہے وہ چہرہ ہے، جس چیز پر سب سے زیادہ محنت کرتا ہے وہ چہرہ ہے، جس چیز کو سب سے زیادہ خوبصورت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ چہرہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ انسان کا چہرہ بولتا ہے، انسان کا چہرہ سب کچھ بتا دیتا ہے۔ انسان کے چہرے کی رنگت، اس کے ایکسپریشنز جو ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ غمگین ہے، خوش ہے۔ چہرہ بولتا ہے نا، چہرہ دل کے حالات کو بیان کرتا ہے۔ تو قیامت میں بھی جس کو تم نے سب سے زیادہ سجایا ہے
اللہ اسی کو ذلیل و رسوا کرے گا، اسی کے ذریعے، اسی چہرے کے ذریعے سے بتائے گا کہ آج تم خوش ہو لوگوں میں ہو یا غمگین لوگوں میں تمہارا شمار ہے، یا ایسے لوگوں میں ہے کہ جو نورانی ہیں، یا ایسے لوگوں میں تمہارا شمار ہے کہ جن کا چہرہ گردآلود ہے اور دھواں ہے اس پہ۔ اور پھر آخر میں پروردگار عالم آیت نمبر 42 میں کہتا ہے اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، وہی کافر اور فاجر ہیں، یعنی وہ لوگ جن کا چہرہ گرد آلود ہوگا، دھول لگی ہوگی ان کے چہرے پر، اور جن کے چہرے کو دھوئیں نے ڈھانپا ہوا ہوگا، وہ چہرہ کافر کا ہوگا، فاجر کا ہوگا، اور فساد پیدا کرنے والوں کا ہوگا، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا ہوگا، خدا کی اطاعت نہ کرنے والوں کا ہوگا، یا اللہ کی عائد کردہ چیزوں کا مذاق اڑانے والا ہوگا، یا یوں کہہ دیا جائے کہ خدا نے جو کچھ اس کو کرنے کے لیے کہا تھا اس کا اپوزٹ کیا، اس کے نبی کا مذاق اڑایا، اس کے قرآن کا مذاق اڑایا، اس کے احکامات کا مذاق اڑایا، اس کی آیات کا مذاق اڑایا، تو ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے چہرے کو اللہ روز قیامت ذلیل و رسوا کرے گا۔ پروردگار عالم سے بس دعا یہی ہے کہ خدا ہم ایمان والے ہیں، ہم نے ایمان لایا ہے اور خلوص دل کے ساتھ ہم ایمان کو قبول کر چکے ہیں، خدا اس ایمان کو قبر کی منزل تک اور قبر کی منزل سے محشر کی منزل تک محفوظ رکھنا۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے تیرے قرآن کا، معبود روز محشر ہمیں ذلیل و رسوا نہ کرنا، ہمارے چہروں کو نورانی رکھنا، ہمیں خندہ یعنی مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اٹھانا۔ اے خداوند کریم تیری بارگاہ میں دعا ہے، اس دنیا میں اب دل نہیں لگتا، واقعاً یہ اس دنیا سے دل ہٹ گیا ہے، ختم ہو گیا سب کچھ، اب کوئی آرزو کوئی تمنا رہ نہیں گئی ہے۔ معبود حقیقی بس اب تیری آخری حجت کا دیدار کرنے کا جی چاہتا ہے۔ خدا ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی حمایت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم ظلم و کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ اور پھر ایک بار یہی دعا ہے، الہی 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 ظہور امام زمان میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سورہ فاتحہ کے التماس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس قرآن مجید کا نذرانہ چہار معصومین بار امام پنجتن پاک، شہیدان کرب و بلا، سران کرب و بلا و یتیمان کرب و بلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں۔ اس کے طفیل میں جو بھی ثواب ہو، جملہ مرحوم مؤمنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین، اور خصوصاً جو لوگ ہمیں سنتے ہیں اور جن کی جانب سے یہ کلاس آرگنائز کی گئی ہے، ان کے تمام مرحومین کے ارواح کو بخش دے۔ معبود حقیقی مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت فرما۔ آنے والی قبروں کی منزلیں ہماری بھی ممکن ہے دشوار ہو، پروردگار عالم ہماری بھی قبروں کی منزلوں کو سہل و آسان فرمانا، ہمیں بھی جوار حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرمانا، برزخ کی منزلیں ہماری آسان کرنا۔ معبود حقیقی ہمارے جو مرحوم دنیا سے گئے انہیں برزخ کی اعلیٰ جنت میں جگہ عنایت فرمانا۔ خدا روز محشر ہمیں ان لوگوں میں شمار کرنا جن کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں گے، جو پل صراط کو پار کر لیں گے، جو میزان کی منزل میں جن کے عمل کا پلہ بھاری ہوگا۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔